बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज मैं दरगाह आलिया ज़ईमुल औलिया हज़रत साईं पीर रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह सरवरी कादरी सुल्तानी के दरबार आलिया पर मौजूद हूँ। उनके जो गद्दी नशीन हैं इस वक्त जनाब साईं पीर फैज़ अहमद कादरी साहब, वो इस वक्त तो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो इस वक्त अमेरिका में हैं। तो चंद दिनों तक आने की आमद भी उनकी मुतवक्को है। तो उनके जो जानशी हैं जनाब साहबजादा पीर फ़याज़ुल कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे हज़रत साईं रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह का तारफ़ और हज़रत पीर फैज़ अहमद साहब का भी तारफ़ वो भी जानेंगे और इनका अपना जो इल्मी ताल्लुक़ है वो भी जानेंगे। इसके अलावा इनसे कुछ सवालात होंगे वो भी करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर जनाब पीर फ़याज़ुल कादरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तो आइए नाज़रीन जी, अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी साहबज़ादा साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। तो इस पहला मेरा सवाल ये है कि आप जनाब साईं रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा तारुफ जो है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। दादा जी हुजूर साईं रहमत अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी मोहलन के शरीफ के आप पैदा हुए हैं ज़िम्मेदार घराने में। आपके वालिद साहब जो थे क़िबला नूरुद्दीन साहब चट्ठा, वो खेती बाड़ी करते थे। तो आपको दादा जान को शुरू से अपना ये रूहानी रुझान था आपका। तो आपने फिर आस्ताना आलिया ठट्टा शरीफ, ये गुजरात के अंदर एक गांव है वहाँ, जी जी जी, उनका नाम भी पीर साहब का नाम भी साईं रहमत अली साहब, ठीक, मुरीद का नाम भी साईं रहमत अली, उनका नाम भी रहमत अली। तो उनके दस्ते बैत पे उन्होंने बैत फरमाई, दस्ते हक पे जी। और उसके बाद फिर बैत होने से पहले काफ़ी साल आप पैदल जाके हज़रत कहला वाला शरीफ, ठीक, वहाँ पीर नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला माशाअल्लाह उनके पीछे जुमा पढ़ते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैदल जाके बड़ा काफ़ी तो यहाँ तो चंद बंदे मिल जाते थे, दोस्त मिल के जाते थे, ठीक। तो वहाँ जाके चूँकि वो एक आलम भी थे बहुत बड़े और सूफ़ी भी थे, ठीक। तो वहाँ जाके यानी तालीम के हुसूल की नीयत से आप वहाँ जाके जुमा पढ़ते थे, ठीक, ताकि उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। ठीक। और उसके बाद फिर आप जब बैत हो गए तो पीर मुर्शिद की खिदमत और उनके बताए हुए और आदो वज़ाइफ पढ़ने से अल्लाह पाक ने उनको रूहानी मेहरबानी फरमाई। ठीक। तो कितना अर्सा ये इनकी जो रूहानी खिदमत हैं वो रही हैं? काफ़ी अर्सा तक उन्होंने अपने पीर साहब के हर महाना 11वीं शरीफ का वहाँ इज्तिमा होता था। ठीक है। वहाँ जाके 2-4 दिन पहले जाते थे और 2-4 दिन बाद में आते थे। वाह, सारा इंतज़ाम करना। ये मोहब्बत की बात है ना। एक दफ़ा ना पीर साहब बीमार हो गए, वबा फैल गई ना बुखार की, सारी फैमिली बीमार हो गई। ठीक है। तो वहाँ पूरा महीना मेरे दादा जान वहाँ घर का काम भी करना, खाना भी पकाना, इलाज भी करना और बाहर जो सारा डेरे का सिलसिला था, भैंसों वगैरह का चारा डालना, सारा घर का सारा टोटल करते रहे। और उसमें फिर जब आप इजाज़त लेके सारे सेहतमंद हो गए तो इजाज़त लेके आने लगे तो पीर साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ, कपड़े फट चुके थे, एक ही सूट था तो वो जो पहन के गए थे, ठीक। तो पूरा महीना वहाँ वो उसे धो लिया पहन लिया, तो वो फट के पुराने हो गए। तो पीर साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ नया सूट पेश किया, तो आपने फिर बतौर नजराना वो वापस पेश कर दिया। तो पीर साहब ने फिर दुआ दी कि रहमत अली जा तेन सीते सताए लबन गए। अच्छा, अजीब बात यह है कि बाबा जी को लोग अक्सर जो थे वो सिले हुए सूट देते थे। मुर्शिद की ऐसी दुआ लगी अल्लाह। तो इनके मुरीदैन की क्या पोजीशन है इस वक्त तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दरबार के साथ जो मुतल्लिकीन हैं वो अमेरिका में, यूरोप में, बिलखसूस अमेरिका के अंदर चौधरी महमूद साहब हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। तो हर साल मेरे वालिद साहब वहाँ जाते हैं तबलीगी दौरे पे। तो दूर दराज से लोगों को पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फैज़ हासिल किया है, ठीक है, और अपनी इस्लाह नफ्स का बंदोबस्त किया है। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसानियत का मौका अता फरमाया। बिल्कुल सही।
اچھا جی، ان کے گدی نشین جو ہیں ان کے بیٹے سائیں رحمت علی کے بیٹے پیر فیض احمد صاحب آپ کے والد میرے محترم والد بھی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے دادا جان کے دست بیت تھے. ٹھیک ہے. یعنی میرے والد صاحب کے پیر و مرشد میرے دادا جان. ٹھیک ہے. اور میرے مرشد بھی دادا جان. میرے خیال میں ویسے میں نے اکثر صوفیاء کرام سے اور علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مرشد اور ہوتا بھی نہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ بہت اچھی بات. تو الحمدللہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا باپ بھی نیک ہو تو اسے اپنے باپ کے ہی ہاتھ پہ بیعت کرنے کا موقع مل جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی اپنے دادا جان کی بیعت کی ہے، میرے والد صاحب نے بھی میرے دادا جان کی بیعت کی. ٹھیک ہے. تو ہم باپ بیٹا پیر بھائی ہیں. پیر بھائی ہیں. پیر بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اپنا خدمت، ہمارے دادا جان آخری دم تک ہمارے گھر سے کھانا کپڑے وغیرہ یہ وہ. میرے والد صاحب کو چونکہ آپ بڑے تھے اپنے اولاد میں سے بڑے تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں موقع ملا بہت زیادہ خدمت کا. سب نے خدمت کی ہے لیکن میرے والد صاحب نے اور والدہ نے بہت زیادہ خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جب وہ دادا جان پردہ فرما گئے تو اس کے بعد پھر چونکہ سادہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ رسخی سلطان بہو کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے گدی نشین تشریف لائے یہاں. تو انہوں نے آ کے میرے والد صاحب کو دستار فضیلت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، دستار بندی کی اور پھر انہوں نے یہاں بٹھایا. انہوں نے آ کے پھر سارا سلسلہ کیا. ٹھیک ہے. والد سے اپنا دادا جان اپنی زندگی میں کسی کو گدی پہ بٹھا کے نہیں گئے، بالکل حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا گدی نشین مقرر نہیں فرمایا. حالانکہ مقرر کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بالکل سنت کے مطابق بالکل نہیں کسی کو منتخب نہیں فرمایا. بعد میں پھر بڑے آئے اوپر سے رسخی سلطان بہو دربار شریف سے، انہوں نے آ کے پھر باقاعدہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے. ٹھیک. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کے جانشین ہیں پیر فیض احمد قادری صاحب کے، آپ ان کے بیٹے بھی ہیں جانشین بھی ہیں. آپ کی جو علمی استطاعت ہے یا جو آپ اس وقت دین کی خدمات کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. ایک بات بہت ضروری ہے جی کہ میں اپنے والد صاحب کا گدی نشین نہیں ہوں. اچھا. میں اپنے والد صاحب کا خلیفہ ہوں. جس طرح میرے والد صاحب کے اور بھی کئی خلیفے ہیں، یوسف صاحب ہیں بدوکی میں یا کوٹلی خانوں کی وہاں بہت سے خلفاء ہیں، اس طرح میں بھی خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے. امریکہ جانے سے پہلے آپ نے مجھے خلافت عطا فرمائی. اچھا، ابھی ہاں. ٹھیک ہے. جب وہ گئے ہیں پہلی دفعہ مجھے باقاعدہ خلافت دے کے دستار باندھ کے اپنی چارپائی پہ بٹھا کے گئے. ٹھیک ہے. یعنی مجھے آپ نے خلیفہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے والد صاحب کا گدی نشین نہیں ہوں. گدی نشین جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسلامی طریقے سے ہوگا. سب نے اللہ پاک کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تو جب وقت آئے گا تو سارے خلفاء بیٹھیں گے اور جماعت کے ہماری جو جماعت کے معتبر لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. باقاعدہ مجلس شورا ہوگی. ٹھیک ہے. اس شورا کے اندر پھر وہ سارے بیٹھ کے جس خلیفے میں کو وہ منتخب کریں گے وہ گدی نشین ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کی جو علمی جو آپ کو اس وقت تک مطلب کہ علم حاصل کیا آپ نے؟ میں حضرت مولانا پیر محمد سید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی، مفتی پیر محمد نصرت اللہ مجددی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس میں نے یہ تعلیم کا سلسلہ حاصل کیا ہے. اور ان کے مدرسے دارالعلوم نقشبندیہ مینیہ ماڈل ٹاؤن والا جسے گول مسجد کہتے ہیں، گول مسجد. ٹھیک ہے. وہاں میں نے کچھ 4-5 سال تدریس بھی کی ہے. 2 سال جو قاری بنتے ہیں نا تجوید کا شعبہ وہاں پڑھایا ہے. 3-4 سال میں نے درس نظامی والے بچوں کو پڑھایا ہے. یا آپ کے قاری عظیم صاحب ہو گئے، بڑے بڑے مفتی شبان قادری صاحب ہو گئے، مفتی فہیم قادری صاحب، ٹھیک ہے، ثاقب صاحب کے جو مفتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ سارے الحمدللہ میرے پاس پڑھتے ہیں. شاگرد تھے آپ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے شاگرد بھی اس وقت بہت ماشاءاللہ اچھی جگہ پر موجود ہیں، ان کے پاس اچھا علم ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت قرات تو میں نے آپ کے سنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. قرات کے شعبے میں میرے قاری محمد اعظم چشتی صاحب مدد اللہ العلی بھگوان پورے والے، تو ایک آیت سے اگر ہمیں سنوا دیں 1-2 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت جو قرأت ہے قاری صاحب کی سماعت فرمائی۔ آگے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے کہ صوفیاء کرام نے پاکستان بنایا، بہت اہم کردار ہے، تو اس حوالے سے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ پاکستان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جس کو گاجر کی طرح یا ٹک کر کے کھا دیا جائے۔ یا تحریک پاکستان میں صوفیاء کا بڑا اہم کردار تھا، جس میں پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر عثمان کی شریف اور بہت سے صوفیاء نے بڑا مرکزی کردار ادا فرمایا۔ اور اس تحریک پاکستان، چونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، تو اس سیاسی مسئلے کے لیے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا اس شعبے کے لیے اپنا مقرر فرمایا، اور پیچھے دعائیں اور کوششیں، ساری جدوجہد وہ پیچھے کرتے رہے ان کی حمایت۔ تو محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری 100% حمایت صوفیاء نے کی ہے، اگرچہ صوفیاء میں سے کچھ لوگ، کچھ درگاہیں ایسی تھیں جو تحریک پاکستان کی مخالف تھیں۔ اس طرح اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء نے الحمدللہ تحریک پاکستان کی حمایت کی ہے، تو القلیل کالمعدوم، تھوڑے سے تھے جو مخالفین میں سے شامل تھے۔ اس طرح باقی دوسری جماعتیں ہیں وہ من حیث الجماعت ہی مخالف تھیں، ان کے اندر تھوڑے تھے جو تحریک پاکستان کے حمایتی سے۔ اہل سنت کے اندر اکثریت حمایتی تھی علماء کی، باقی جو تھے دوسرے طبقے ان کی اکثریت مخالف تھی اور تھوڑے حمایت میں تھے۔ یہ صوفیاء کا ایک فیضان ہے جس طرح پاکستان بن گیا۔ اچھا، اگلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی درگاہیں ہیں ان کا آپس میں نا اتفاقی پائی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صوفیاء کے آستانے ہیں ان کا آپس میں کوئی بے اتفاقی والی بات نہیں ہے، نہ لڑائی ہے، نہ بے اتفاقی ہے، اور نہ ہی کوئی بھرپور ان کا کوئی آپس کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح منظم ہونا چاہیے اس طرح منظم بھی نہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی بے اتفاقی بھی کوئی نہیں۔ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ اصلاح نفس اپنی بھی کرتے ہیں اور آنے والوں کو بھی اصلاح نفس، تزکیہ نفس پہ توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے یا کرایا جاتا ہے وہاں لڑائی شڑائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نہیں، پاکستان ان کے فیضان سے بنا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، تو اس حوالے سے ان کو کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ان صوفیاء کو اور آستانوں کے درگاہوں کے گدی نشین جو ہیں ان کو پاکستان کے پوری اپنی منظم ہو کے اس کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جو ان کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج کل اکثر درگاہوں کے گدی نشین اہم اداروں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، ان پر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں چونکہ صوفیاء جو لوگ ہیں یہ سادہ دل ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنے والے کو بھی سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح صاف دل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دے نہ کھائے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا انہیں ویسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی انہیں نجائز استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آج کل ہمارے ایک اسکالر جو مرزا محمد علی صاحب ہیں وہ بڑا ایکٹیو ہیں اور بڑے اچھے بیانات، جیلم والے، تو ان کے خلاف بھی ایک شخصیت جو ہماری سنی بھائی ہیں وہ بھی چارہ جوئی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کیا مطلب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں ان کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اچھا، بلکہ کسی کی بھی ساری سوائے حضور علیہ السلام کی ذات کی ساری باتیں کسی کی بھی ٹھیک نہیں، کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہوتی ہیں، انسانوں کے ساتھ خامیاں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔
تو اس نے اگرچہ بہت سی غلطیاں کی ہیں، ہم بھی ان سے علمی اختلاف تو رکھتے ہی ہیں، لیکن اس حد تک یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے قتل کا کوئی فتویٰ دے دیا جائے یا واجب القتل ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک تو پیر افضل صاحب، تو اب یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، تو ان کے خلاف پیر صاحب کا اچانک بھرپور طریقے سے باہر نکلنا یہ مشکوک ہے۔ مشکوک اس لحاظ سے ہے کہ پہلے بھی تو مرزا تھا، ہیں بھی سنی نا دونوں، سنیے، تو پہلے بھی تو مرزا تھا، انجینئر تھا ہی نا، تو اس کے ساتھ چلو علمی اختلاف تھا۔ یہ باقاعدہ قتل کے فتوے اور ان کے باقاعدہ سلسلہ کرنا، یہ کیا ہوا ہے جب مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جب باقاعدہ اداروں کے خلاف باقاعدہ وہ ایک زبردست ان کا بیان آیا تھا، ٹھیک ہے، اس بیان کے بعد یہ باقاعدہ سلسلہ جو ہے ان کے قتل کے فتوے جاری ہونے شروع ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر محمد افضل صاحب اگر وہ پیر ہیں تو انہیں ایسا نہیں کام کرنا چاہیے۔ صوفیہ قتل کے فتوے دیں اور مار دو، پکڑ لو اور قتل کر دو، یہ صوفیہ کا کام نہیں ہے۔ اچھا جی، پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، اس وقت جس دوراہے پر کھڑا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج واقعی پاکستان کی صورتحال بڑی نازک ہو گئی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے تو بہت بدتر ہو گئی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی بہت صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش یہ ہے کہ صوفیہ جہاں جہاں بھی ہیں سب آستانوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ دعائیں بھی کریں اور عملی طور پہ کوشش بھی کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے اس کی طرف جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج تک بڑی بڑی درگاہوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی، کیونکہ آج تک وہ ہم اسلامی قانون نافذ یہاں کر ہی نہیں سکے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کیمرے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، تو بظاہر تو یہی وجہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہی توجہ فرمائیں صوفیاء کو اور آستانوں کے مال گدین۔ اگر ویسے اسلامی نظام یہاں پہ نافذ ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ترقی کتنی اوپر جا سکتی ہے؟ بہت زیادہ، اسلام کی برکات بہت زبردست۔ آپ نے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، نہ کوئی خیالی خیالات ہیں، یہ عملی چیزیں ہیں۔ صحابہ کے دور میں باقاعدہ اور جہاں بھی جس وقت بھی اسلامی قانون نافذ کیا گیا وہاں ہی اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ یہ ایک تجربہ ہے، آزمائی ہوئی چیز۔ اچھا، علماء کرام کا کہنا ہے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا اور الحمدللہ بنا سب، اس لیے اس کو کوئی کسی قسم کا اندرونی بیرونی کوئی خطرہ نہیں، یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ سب حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ نہیں، یہ ایک جذباتی بیان تو ہو سکتا ہے۔ ایک بڑے مشہور ہمارے واعظ ہیں، بڑی اچھی واعظ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہ جذباتی بیان دیا تھا، لیکن یہ صرف جذباتی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ فرمائی، قائم فرمائی تھی، اس سے بڑی کوئی متبرک ریاست تو نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی ختم ہوئے گی جب نااہل لوگ آ گئے۔ فخلف من بعدہم خلف، اہل لوگوں کے بعد جب نااہل لوگ آ گئے تو اللہ پاک نے انہیں بھی سائڈ پہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے سامنے باقاعدہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا ہے، تو جو ملک 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے وہ ہماری نااہلیوں اور ہماری حماقتوں کی وجہ سے 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، جو اس وقت ہو رہی ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے کوئی کسی قوم کو اسٹامپ لکھ کے نہیں دیا کہ تم ہمیشہ قائم رہو گے، قائم ہمیشہ صرف اللہ کے ساتھ۔ بے شک، بے شک۔ اچھا جی، اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے، آپ ماشاءاللہ قرآنی لحاظ سے، میں نے ایک دفعہ آپ کی ایک خطاب سنا تھا، اس میں بڑا واضح بیان کیا آپ نے قرآنی آیات سے کیا کہ اس طرح معاشت جو ہماری معیشت ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو تھوڑی سی اگر عقل آ جائے اس حوالے سے، قرآنی حوالے سے، تو ذرا یہ بیان کیجیے۔ اللہ کرے آ جائے تو یہ کوئی مسئلہ، معاشی مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت تو ہے بہت بڑا بنایا گیا ہے یا بن گیا، لیکن مسئلہ کوئی بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے تو دو ٹوک فرمایا ہے، من اعرض عن ذکری، چاہے کوئی اسلام کے نام پہ ملک ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو یا غیر مسلموں کی، کوئی بھی جو بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، کنارہ کشی کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔
تو ذکر سے مراد یہاں اللہ کا ذکر نہیں، ذکر سے مراد یہاں اللہ کے قوانین قرآنیہ ٹھیک ہے، اور قوانین فطریہ، ٹھیک ہے فطری قوانین، جی، وہ مراد ہے۔ وہ مراد، جو قوم بھی قوانین فطریہ، لا آف نیچر، ان کی رعایت کرے گی، لحاظ کرے گی، اور قرآن کے اندر جو اصول بتائیں گے اخلاقیات، ٹھیک ہے، ان کا لحاظ رکھے گی، اللہ پاک اس کو برکت دے گا، چاہے وہ قوم قرآن کو مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، یا اللہ کو مانتی ہو یا نہ مانتی۔ ٹھیک ہے، جو بھی ان چیزوں کا قرآن کے اخلاقیات ہاں، اور اللہ کی جو فطری قوانین ہیں ان کا لحاظ کرے گی، وہ قوم ضرور انشاءاللہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی، اور یہ اس کی معیشت کو کوئی یہ بیرون ممالک ہو رہا ہے ہاں۔ تو باقی جو بھی اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہو یا مسلمانوں کی وہاں حکومت ہو، اگر وہ قرآن کے اخلاقیات اور اللہ کی جو قوانین فطریہ ہیں ان سے اعراض کریں گے تو وہ 5 دریا ہونے کے باوجود بھی پیاسے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی آٹے کی لائنوں میں قتل ہوں گے، مریں گے۔ یہ ہوا ہے اس وقت، یہ آپ نے دیکھا، یہ ہماری اس وقت جو یعنی زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور وافر پانی ہونے کے باوجود ہم پانی ایک ایک قطرے کو پیاسے ہیں۔ تو یہ سمجھو کہ عذاب ہی ہے۔ جی عذاب۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ سیاست کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی خیالات ہیں؟ میں یہ عرض کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے کو ہر شعبے کے جو سربراہ ہیں یا جو بھی کسی شعبے کے اندر ہے، ہر بندے کو اپنے شعبے میں اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مثلا میں ایک صوفی ہوں، آستانے پہ بیٹھا ہوں، مجھے لوگوں کی صفائی قلب، ان کی اخلاقیات، ان کے دل کی صفائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو علماء بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ نئی تحقیق کریں، نئی پیش آمدہ مسائل کے اوپر اجتہاد کریں، محنت کریں، اور عوام کی جو علمی رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، کہ بڑے بڑے جدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں، مسائل، ان کا حل علماء کو کرنا چاہیے، اور پوری خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، ٹھیک، بغیر کسی تعصب کے کرنا چاہیے۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی شعبے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے باقی ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارا فوجی ادارہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کام کی طرف توجہ کریں۔ ہر بندے کو، ہر شعبے کو اپنے کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دیانتداری کے ساتھ۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ سیاست کریں اور جو سیاستدان ہیں وہ کاروبار کریں، ہاں ٹھیک ہے، تو ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ میں اتنے اپنی اگر کرانے دکان پہ آ کے بیٹھا ہوں تو میں یہ نال اپنا جتیاں بھی گننا شروع کر دیاں گا، وہ نہ کرانہ رہے گا تو نہ جتیاں رہن گی۔ بالکل ٹھیک، میرے استاد فرماندے ہوندے سن، اگر تم جو بھی کام کرو وہی زبردست طریقے سے کرو، پوری محنت کے ساتھ کرو، اللہ پاک تمہارے لیے وسائل پیدا فرما دے۔ اچھا جی، ایک بڑا اہم موضوع ہے بدعت، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے منتھ میں کریں گے۔ تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جو جتنی بھی درگاہیں ہیں، لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، پیروں کے گٹے چومنا، پیر چومنا، یہ سب خرافات ہیں، جہالت ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی توجہ نہیں کرتا۔ صوفیاء جو ہیں، اہل درگاہ جو ہیں، انہیں پوری توجہ کرنی چاہیے، اس شعبے کا علم حاصل کرنا چاہیے، تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور تصوف کے شعبے کو بھی قرآن حدیث کے دائرے کے اندر رکھنا چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث سے باہر ہے وہ کوئی نہ تصوف ہے، نہ فقیری ہے، نہ درویشی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ گمراہی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی درگاہوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ درگاہ عالیہ حضرت سائیں رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو دینی حوالے سے خدمات ہیں وہ تھوڑی سی بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت فرمائی ہے کہ ایک تو یہ والد صاحب میرے یہاں پیر فیاض احمد صاحب ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلقین یہاں آتے رہتے ہیں، تو ان کی بھی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جامعۃ الرحمت یہاں بنایا ہوا ہے بچیوں کے لیے بھی۔ یہ کتنے سال سے بنا؟ یہ 15 سال 20 سال سے بنا ہوا ہے۔ یعنی اس میں کا مطلب اس سے کافی جو لوگ ہیں وہ بہت لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کنال جگہ پہ
ایک کنال جگہ جو ہے اس میں وہ بچیوں کا ہے، اور یہ سار دربار کے مسجد کے پیچھے جو ہے وہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ادارہ مریم آباد میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جامعہ فیضان باہو۔ ٹھیک ہے، 2 ادارے ہمارے شہر کے اندر ہیں، وہ روڈ کے اوپر تو نہیں بن رہا؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 ادارے ہمارے شہر میں ہیں، جامعہ فاروقیہ اور جامعہ حنفیہ۔ ٹھیک ہے، 2 مسجدیں ہیں، وہاں میں 2 مسجدوں میں جمعہ خطبہ دیتے ہیں۔ شہر میں پڑھاتا ہوں۔ تو یہ باقی ادارے جو ہیں وہ ہماری بس جتنی اللہ پاک قبول فرمائے، یہ تھوڑی بہت خدمت ہے دین کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے صاحبزادہ پیر فیاض القادری صاحب کی گفتگو سنی، دینی خدمات کے حوالے سے، پاکستانی کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کس طرح بنا فیضان اولیاء کے ساتھ اور صوفیاء کرام کو، اس کے حوالے سے اب جو موجودہ ہماری صورتحال اس حوالے سے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی بتائی۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت اپنے ملک و قوم کے لیے جو ان کی اصلاح کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کو راہ راست پر لانے کی، یہ بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور جہاں جہاں بھی آپ ہیں اس گفتگو کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سب کی یہ جو اصلاح ہے وہ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ اور خیر خواہی اسی میں ہی ہو سکتی ہے کہ آپ اس جو آج حضرت صاحب نے گفتگو کی ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ پاکستان بھی بچ جائے گا، پاکستان کے عوام بھی بچ جائیں گے، پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کر جو ادارے ہیں وہ کام کریں، وہ بھی انہوں نے بتایا، تو وہ اس طرح بہت اچھا کام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔